अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर ताहिरा बतूल। प्रोग्राम डॉक्टर्स लाउंज में आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर ज़ीशान अली ज़ीशान। ये बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं और ये नियोनेटोलॉजी में इनका बहुत ज़्यादा तजर्बा है। नियोनेटोलॉजी एक ब्रांच है, बच्चों की स्पेशलिटी है, जिसमें बहुत प्रीमेच्योर और बहुत अंडरवेट बच्चे जो कि वक्त से बहुत पहले पैदा हो जाते हैं उनकी केयर की जाती है। स्पेशल इंटेंसिव केयर यूनिट्स में, बच्चों के इंटेंसिव केयर यूनिट में। डॉक्टर साहब से आज हम उस बारे में बात करेंगे, इनकी राय लेंगे और हम इनसे कुछ ज़रूरी मालूमात हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आप अपने बारे में कुछ हमें बताइए। आपने कब ग्रेजुएशन की, कहाँ से की, और आप कितने साल से नियोनेटोलॉजी की या बच्चों की स्पेशलिटी की ब्रांच से मुंसलिक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी ग्रेजुएशन जो है वो 2007 में मैंने चाइना से ग्रेजुएशन की। एंड चाइना से ग्रेजुएशन करने के बाद मैं पाकिस्तान आया। उसके बाद मैंने जनरल मेडिसिन में मतलब इनिशियली काम करना स्टार्ट किया। एंड देन सिंस 2013 मैं जो है पीड्स या न्यूनेटल इंटेंसिव केयर में काम कर रहा हूँ उसी वक्त से। तो अराउंड अबाउट तकरीबन 5 to 6 ईयर्स हो चुके हैं कि मैं नर्सरी एंड NSUs में काम कर रहा हूँ। शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये जो बच्चे होते हैं जो जिनको इंटेंसिव केयर यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, कुछ नाज़रीन के लिए बताएंगे कि इनको इंटेंसिव केयर यूनिट की ज़रूरत क्यों और कैसे पड़ती है, कब पड़ती है? इनिशियली मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ को अगर आप देख लें, वहाँ पे उन लोगों ने जो सिस्टम क्रिएट किया वो कुछ ऐसा है कि जहाँ कहीं पे भी कोई डिलीवरी हो या जहाँ कहीं पे भी कोई सी सेक्शन हो तो बैकअप में वहाँ पे नर्सरी एंड NSU बहुत ज़रूरी है। खुदा ना ख्वास्ता कोई बच्चा सिक निकलता है तो उसको कवर देने के लिए नर्सरी एंड NSU जो है एक सपोर्ट है। बाकी तो अल्लाह पाक के हाथ में है कि उसको शिफा उन्होंने देनी है या नहीं देनी, पर एटलीस्ट इंसान की तरफ से एंड मेडिकल साइंसेज ने जो तरक्की की है तो उसकी तरफ से ये मुमकिन हो सके ताकि इनिशियल उसको रिससिटेशन मिल जाए। एंड वो शुरू के चंद लम्हात अगर डॉक्टर मौजूद हो तो बच्चे की अगर मामूली सी कोई पेचीदगी हो तो वो उससे दूर हो जाती है और अल्लाह पाक उनको शिफा अता कर देता है। डॉक्टर साहब, ये जो आपने कहा इनिशियल रिससिटेशन, मैं नाज़रीन के उसके लिए, क्योंकि बच्चे घरों में भी पैदा होते हैं, मिडवाइफ्स पैदा करती हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स में होते हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में होते हैं, तो पहला कितना टाइम है जो बच्चे की रिससिटेशन के लिए ज़रूरी है कि उसको मिलनी चाहिए, या कितना डिले हो तो बच्चे को कुछ बुरा असर पड़ता है? एक्चुअली जब जैसे ही बेबी डिलीवर होता है जो कि और जैसे ही बेबी आउट हो के डॉक्टर के पास आता है तो हमारी सबसे पहली फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश ये होती है कि बच्चा एज सून एज पॉसिबल क्राई करे। जैसे ही वो क्राई करता है उसके बाद बाकी फिर हम उसकी मेडिकल असेसमेंट जिस तरीके से करते होते हैं उसकी असेसमेंट करके सब कुछ वाइटल्स वगैरह चेक करके उसके बाद हम उसको सुकून से वार्मर के नीचे रख लेते हैं। जब हमें लगता है कि बेबी सेफ़ है तो देन हम डिसाइड करते हैं कि बेबी को जो है फीड देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, मदर के पास शिफ्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम अकॉर्डिंगली प्लान करते होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे की फर्स्ट ब्रेथ बड़ी इंपॉर्टेंट है उसके इनिशियली पहले 2-3 मिनट ही जो कि हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन्हीं 2-3 मिनट में बच्चे की जान बच भी सकती है और उन्हीं 2-3 मिनट में अगर उसको डॉक्टर की फैसिलिटी ना प्रोवाइडेड हो तो उन्हीं 2-3 मिनट में बच्चे की ज़िंदगी जा भी सकती है। और एंड अनफॉर्चुनेटली अदर देन इस्लामाबाद में भी 100% लोगों का मैं कुछ नहीं कह सकता, पर काफ़ी सारे लोगों में अब अवेयरनेस आ चुकी है। उन लोगों की कोशिश ये होती है कि जहाँ कहीं पे भी हम अपना बच्चा डिलीवर करें एटलीस्ट बैकअप पे जो है नर्सरी एंड NSUs हों। बाकी पाकिस्तान में जो दूसरे शहर हैं, गांव में तो हम इस चीज़ के बारे में सोच ही नहीं सकते कि वहाँ पे इस तरह की कोई फैसिलिटी हो। दूसरे शहरों में भी रेयरली हमें इस तरह की फैसिलिटीज़ जो है ना सुनने को या देखने को मिल सकती हैं। डॉक्टर साहब, वो जो हमारे स्टेटिस्टिक्स हैं उन्होंने, जैसे 2017 में हमारा एक नेशनल सर्वे आया है, सेंसस आया है, जिसमें ये बताया गया है कि हमारे मुल्क में बच्चों की डेथ रेट, नियोनेटल डेथ रेट या नौमौलूद बच्चे एक माह की उम्र या 1 साल की उम्र में उनका डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा है। तो आपका ये ख्याल है, और इसका क्या रिलेशनशिप है कि हमारी ज़्यादा चाइल्ड बर्थ जो है रूरल एरियाज़ में होती है
یا ہماری آبادی زیادہ رورل ایریاز میں رہتی ہے اور اربن کم ہے, یا فیسلٹیز کم ہے, یا لوگوں کی اپروچ کم ہے نیونیٹل کیئر تک؟ میم ظاہری بات ہے کہ ہم یہاں سینٹر میں رہ کے کافی سارے لوگوں سے ملتے ہیں, ان لوگوں کو یہ فیسلٹی نہیں ہے پرووائڈڈ. جب ہم پیریفریز میں جاتے ہیں, پیریفریز میں تو یہ چیز کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نرسری بھی کوئی چیز ہوتی ہے یا نیونیٹل انٹینسیو کیئر بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو وہی دوبارہ پھر میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ اگر تو کسی بچے کو شروع کے 2-3 منٹ نیونیٹولوجسٹ کے مل جائیں, یا وہ ڈاکٹر جس کا ایکسپیرینس ہو نیونیٹل انٹینسیو کیئر میں, جس کو ہم نیونیٹولوجی کہتے ہوتے ہیں, اگر تو وہ ڈاکٹر پرووائڈڈ ہو تو اپ ٹو سم ایکسٹینٹ بچے کی لائف بچ سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے چائنا میں ٹریننگ پڑھا, اور چائنا کی ایجوکیشن اور یہاں کے ایجوکیشن سسٹم میں آپ نے کوئی دیکھا کہ وہاں ٹریننگ بہتر تھی یا یہاں بہتر ہے, یا آپ کی اوپینین کیا ہے اس سلسلے میں؟ میم ظاہری بات ہے, چائنیز جو ہے وہ دنیا کی اسٹرانگیسٹ اکانومی ہے. جس شہر میں پڑھا وہ اس کا نام شیان ہے, اور شیان ان کا اینشنٹ کیپٹل بھی تھا, اینڈ ادر دین دیٹ ان کی اکانومی بہت جیسے کہ اسٹرانگ ہے. تو ان لوگوں کی کوشش ہے کہ ایون 2007 میں بھی وہاں کا جو ہاسپٹل تھا وہ لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے بہت زیادہ فیمس تھا. اور اس کے علاوہ چائنیز ٹریڈیشنل میڈیسن جو تھی وہ بھی وہاں کی بہت زبردست تھی اور وہاں بہت زیادہ فیمس تھی. وہاں کافی سارے لوگ دور دراز سے آتے ہوتے تھے. تو ایز کمپیئر ٹو پاکستان وہ تو ہم لوگوں سے بہت زیادہ آگے ہیں. ایون پاکستان کو بھی چھوڑیں, انڈیا ہو گیا, نیپال, بنگلہ دیش, یا مطلب ہمارا جو یہ سب کانٹیننٹ ریجن ہے, یہاں ہم سے تو بہت زیادہ ایڈوانس ہے. ایون وہ لوگ یورپین کنٹریز میں بھی کافی سارے لوگوں سے ایڈوانس ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو نیونیٹالوجی کی برانچ ہے, آپ اس میں کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاب کرتے ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں؟ میڈم میں پرائیویٹ سیٹ اپ میں جاب کرتا ہوں. انیشیلی جب میری گریجویشن ہوئی تو اس کے بعد پاکستان آیا. پاکستان میں ہمارا اپنا پرسنل پرائیویٹ سیٹ اپ تھا, وہاں پہ پریکٹس کرتا ہوتا تھا. اینڈ دین آپ کے والد صاحب ڈاکٹر؟ جی, میرے فادر ڈاکٹر ہیں, ان کے ساتھ کرتا ہوتا تھا. اینڈ دین آفٹر 2013 وی کیم ہیئر ٹو اسلام آباد. یہاں پہ ہم نے جو ہے نا, میں نے یہاں پہ آ کے کام کرنا سٹارٹ کیا. پر جب سے میں یہاں شفٹ ہوا تو مجھے ابھی تک کوئی گورنمنٹ جاب نہیں ملی. اس کی ریزن کہ گورنمنٹ جاب سیچوریٹڈ ہے وہاں, نہیں پیڈیاٹکس یا بچوں کے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے, یا گورنمنٹ اس بات پہ غور نہیں کر رہی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے سیٹ اپس ہی نہیں ہیں جو ڈیولپ کیے جا رہے ہوں یا ہو نہیں رہے ڈیولپ؟ کچھ آپ کی اس بارے میں کوئی اوپینین؟ میم اس کے بارے میں یہ ہے کہ ضرورت تو شاید بہت ہے, ضرورت تو ہر جگہ پہ ہے. ایون گورنمنٹ کام کر بھی رہی ہے, پر سٹل پاکستان میں جو ہے میڈیکل جو فیلڈ ہے یا پروفیشن ہے, یہ ایک ایوولوشنری پروسیس سے ہو کے گزر رہا ہے. پر سٹل امید بھی ہے انشاءاللہ ان قریب ملے گی بھی, پر ابھی تک انفارچونیٹلی مجھے جاب نہیں مل پائی. تو ڈاکٹر پیشنٹ ریشو جو ہے وہ تو بہت کم ہے ڈاکٹر ایز کمپیئر ٹو دا پیشنٹس. اسی طرح نرسنگ ریشو ٹو پیشنٹ بہت کم ہے. تو جتنے ڈاکٹرز باہر سے پڑھ کے آتے ہیں, ڈگری کوالیفائی کر کے آتے ہیں, ان کو گورنمنٹ کو جلدی لے لینا چاہیے. مجھے یہ بتایا گیا کہ ان کو کوئی اور ایگزام بھی دینے پڑتے ہیں یہاں پہ آ کے, اور اپنی ڈگری رجسٹر کرانی پڑتی ہے. انیشیلی پاکستان میں جو سسٹم تھا اس میں NOC نہیں لینی پڑتی تھی جب اسٹوڈنٹس باہر جاتے ہوتے تھے. تو جب وہاں سے اسٹوڈنٹس وداؤٹ NOC گریجویشن کر کے واپس آتے ہوتے تھے تو مطلب ان رجسٹرڈ میڈیکل کالجز میں ان کے ایڈمیشن ہو جاتے تھے. یہاں پہ آتے ہوتے تھے تو ان کو PMDC کے ہیکٹک ایگزامز دینے پڑتے تھے. آج کل انہوں نے سسٹم ٹوٹلی چینج کر دیا ہے. اب تو کافی ساری کنٹریز میں سے اگر کوئی گریجویٹ کر کے آتا ہوتا ہے تو ان لوگوں کے لیے رولز کی ریسٹرکشن یہ ہے کہ ان کو PMDC کا ایگزام دینا پڑے گا. اینڈ ادر دین دیٹ اپنا میڈیکل کریئر سٹارٹ کرنے سے پہلے, لائک MBBS سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہاں پہ PMDC سے NOC لینی ہوتی ہے. تو NOC جب ایک مرتبہ مل جائے تو پھر اس میں تھوڑی بہت ریلیکسیشن ہوتی ہے. لیکن اس میں پر اسٹل جاب کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. کیریئر ڈیلے بہت زیادہ ہوتا ہوگا. ہاں جی, کیریئر کافی زیادہ ڈیلے ہوتا ہے. اس میں کافی زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے ڈاکیومنٹس کی ویریفیکیشن سے ریلیٹڈ اس طریقے سے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے, جیسے میرے گاؤں میں ایک رورل بیسک ہیلتھ یونٹ ہے, اور اس میں گورنمنٹ نے
گائنیکالوجسٹ 2 رکھے ہوئے ہیں اور LHVs ہیں, سارا کچھ ہے. اور میری ملازمہ تھی, اس کا بیبی وہاں پیدا ہوا. تو جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے سانس نہیں لیا, تو انہوں نے وہ بچہ اس کی مدر ان لا کو پکڑایا اور اسے کہا اسے شہر لے جاؤ. رورل ہیلتھ سینٹر جہاں پہ ڈلیوری ہو رہی ہے وہاں بیبی ریسسیٹیشن کا کوئی انتظام نہیں تھا, وہاں کوئی پیڈیٹیشین نہیں تھا. وہ بچہ 10 کلومیٹر شہر گیا اور بچہ وینٹیلیٹر, وہاں اس کو بچے کو فٹس پڑنا شروع ہو گئے اور بچہ 3 ہفتے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں داخل رہا. اور ابھی اس کی حالت ظاہر ہے جب وہ بڑا ہوگا تو آپ اس میں کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایسے بچے کو فیوچر میں کیا کیا پرابلمز آ سکتی ہیں؟ میم سمپل از دیٹ کہ اگر کوئی بچہ اس طرح کے سیٹ اپ میں پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی نیوناٹولوجسٹ اویلیبل نہ ہو یا کہ NICU اینڈ نرسریز اویلیبل نہ ہو, وہاں پہ اگر کوئی سک بچہ آ کے ڈیلیور ہوتا ہے اور اس کو انیشیل ریسسیٹیشن نہیں ملتی. ریسسیٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچہ ایز سون ایز پاسبل ود ان فرسٹ منٹ آف ڈیلیوری جو ہے وہ کرائی کرے اینڈ اس کے لنگز ایکسپینڈ ہوں اور اس کے برین کو میکسیمم کوانٹٹی یا کوالٹی میں جو ہے آکسیجن ملے, تاکہ اس کے انسانی دماغ جو ہے اس کو آکسیجن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اگر تو اس کو ڈیلیڈ سپلائی آف آکسیجن ہوگی تو اس کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ بعد میں, جس کو ہم سیریبرل پیلسی کہتے ہوتے ہیں یا CP چائلڈ جس کو ہم کہتے ہوتے ہیں, تو وہ اس سچویشن میں چلا جاتا ہے اینڈ انفارچونیٹلی بچہ فیوچر میں مینٹلی ریٹارڈیڈ ہی ہوتا ہے اگر تو اس کی لائف بچ جاتی ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ابھی ٹائم ہوا ہے ایک بریک کا اور ہم واپس آ کے پھر یہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم اپنی گفتگو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے سلسلہ ختم کیا تھا. ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے تھے, ڈاکٹر علی ذیشان سے, کہ پری میچور بچے جن کو انٹینسو کیئر یونٹ کی ضرورت پڑتی ہے ان میں کیا کیا لائف لانگ ڈسیبلٹیز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اور کتنے % کو ہوتا ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب جن بچوں کو لیک آف آکسیجن ہوتی ہے یا جن کی ڈیلیڈ ریسسیٹیشن ہوتی ہے, آپ نے فرمایا کہ ان کو مینٹل ریٹارڈیشن یا بعد میں بڑی عمر میں فٹس وغیرہ. میڈم اس میں کافی ساری چیزیں آ سکتی ہیں, پر 1-2 چیزیں ہی یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا. ایک تو مینٹل ریٹارڈیشن ہوگی اینڈ ادر دین دیٹ فزیکل ریٹارڈیشن بھی ہو سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ کیونکہ ہیومن برین جو ہے وہ انتہائی ڈیلیکیٹ ہے, خدا نخواستہ اس میں کوئی پن پوائنٹ جگہ بھی ڈیمیج ہوتی ہے تو انسان کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے. تو آکسیجن اتنی مین چیز ہے جس کی بنیاد پہ انسان کی لائف جو ہے وہ برقرار رہتی ہے. اگر وہی ٹائملی کسی انسان کو یا جو نیو بورن ہے اس کو نہ ملیں تو اس سے ظاہری بات ہے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارا جو نیو بورن ہے جو کہ انتہائی امپورٹنٹ ہے اور جو کہ پیرنٹس کے لیے ان کا فیوچر ہے, وہ مطلب انفارچونیٹلی ریٹارڈڈ ہوگا فزیکلی مینٹلی سب کچھ پاسبل ہے. نیچرلی ساری فیملی کے لیے ایک برڈن بن جاتا ہے وہ بچہ, اور بچے کی بعد میں ایجوکیشن اور لائف لانگ ڈسیبلٹی پیرنٹس کے لیے بہت بڑا پرابلم ہوتی ہے. اب ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ یہ جو بچے جن کو انٹینسو کیئر یونٹ کی ضرورت پڑتی ہے ان کو کیوں پڑتی ہے؟ ان میں کیا مدر میں کوئی پرابلم ہوتی ہے یا بچے میں کوئی پرابلم ہوتی ہے؟ بچے میں کیا کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں جو اس کو انٹینسو کیئر یونٹ کی ضرورت پڑتی ہے؟ ماں میں کیا پرابلم ہو سکتی ہے جو انٹینسو کیئر یونٹ ضروری ہوتا ہے کہ ماں وہاں ڈیلیور ہو جہاں پہ بچے کے لیے ریسسیٹیشن اور انٹینسو کیئر کا انتظام ہو؟ میم ایکچولی جب بھی کوئی کیس ہو رہا ہوتا ہے خاص کر نیونیٹولوجی سے ریلیٹڈ, ڈاکٹر کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ جب بھی وہ ریسسیٹیشن کے لیے آئے تو ایٹ لیسٹ مدر کی ہسٹری سے گو تھرو ہو کے آئے, تاکہ اس کو پتہ ہو کہ مدر ڈیورنگ پریگنینسی کن کن چیزوں کو فیس کرتی چلی آ رہی ہے, لائک ڈائبٹیز, ہائپرٹینشن یا ہائپوتھائرائڈزم, اسی طرح سے اور بھی کافی ساری ڈیزیز ہیں. اینڈ انفارچونیٹلی یو ٹی آئیز جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے نیو بورن کو جو ہے ڈیلیوری کے بعد فردر اس کو کمپلیکیٹ کرتی ہوتی ہے. اینڈ دین پھر جب ہم بچے کے بارے میں بات کریں گے, نیو بورن جیسے کہ ہمارے پاس آتا ہے, تو انیشیلی ہم نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے ریفلیکسز کیسے ہیں, آیا اس کے ریفلیکسز بالکل نارمل ہیں یا نہیں ہیں جو کہ ایک سٹینڈرڈ مقرر کیا گیا ہے, آیا اس کا ریسپائریٹری ریٹ نیو بورن کا ریسپائریٹری ریٹ اپ ٹو 60 ہونا چاہیے. اگر تو وہ 60 سے اوپر کا ہے تو اٹ مینز اس کے سانس کی رفتار کافی زیادہ تیز ہے, اس کو ٹیکیپنیا کہتے ہیں.
جس کو اکثر جو کہ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں اس میں ہم بولتے ہیں کہ یہ ٹیکپنیا ٹرانزینٹ ٹیکپنیا آف نیو بورن ہے. اینڈ ادر دین دیٹ فار ایگزامپل کسی بیبی کی مدر کو ڈیورنگ پریگنینسی ڈائبٹیز رہی ہے اور وہ ان کنٹرولڈ ہے, تو جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو ڈائبیٹک مدر کے بچے سائز میں بہت بڑے ہوتے ہیں, لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں, لوگ بہت خوش ہوتے ہیں, پر اس بڑے پن کی وجہ سے ڈاکٹرز کو بہت زیادہ پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں ایز کمپیئر ٹو تھن لین بچہ. موٹا بچہ جو ہے وہ زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے اور ڈینجرس ہوتا ہے. اس کے ہائپوگلائسیمک ڈپس آتے ہیں. ہائپوگلائسیمک ڈپس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا شوگر لیول بار بار گرتا ہے, تو اس کو ہمیں بار بار چیک کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ اگر کسی بیبی کی مدر کو بار بار یو ٹی آئیز ہوتی رہی ہیں خاص کر لاسٹ ٹرائمیسٹر میں, تو اس میں بچہ جب ہمارے پاس آتا ہے تو اس کو ریسپائریٹری ایشوز ہوتے ہیں جس میں آر ڈی ایس بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کنجینیٹل نمونیا جس کو ہم کہتے ہوتے ہیں جنرلی, اکثر ہمارے سیٹ اپس میں ہمارے پاس کیسز آتے ہیں تو وہ ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں, اور انٹینسو کیئر میں کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور ان بیبیز کو ہینڈل کرنا یہ ایک بے زبان انسانوں کو, جس طرح جانور کی بولی کو سمجھنا بڑا مشکل ہے, اسی طرح نیو بورن بھی جو ہے وہ بے زبان ہے, اس کو ٹریٹ کرنا اینڈ ان کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل کام ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ گورنمنٹ سیٹ اپ میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں آپ نے دونوں جگہ کام کیا ہے, تو آپ نے انٹینسو کیئر یونٹ کی فیسلٹیز میں, ان کے ورک لوڈ میں کوئی ڈفرینس دیکھا؟ میم جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کری تھی, آل دو مجھے گورنمنٹ سیٹ اپ میں پرماننٹ گورنمنٹ جاب تو نہیں ملی, پر میں نے ہاؤس جاب جو ہے وہ گورنمنٹ سیٹ اپ میں کی. اینڈ آج کل جاب جو ہے جیسے کہ میں پرائیویٹ سیٹ اپ میں کر رہا ہوں, گورنمنٹ سیٹ اپ اینڈ پرائیویٹ سیٹ اپ میں بہت زیادہ فرق ہے. گورنمنٹ سیٹ اپ میں فرسٹ آف آل رش بہت زیادہ ہوتا ہے, رش کی وجہ سے ڈاکٹرز کوالٹی ڈیلیور نہیں کر پاتے. پرائیویٹ سیٹ اپ میں یہ ہے کہ رش کم ہوتا ہے, ہم کوالٹی ورک ڈیلیور کر پاتے ہیں, اینڈ جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکتا ہے ہم بچا پاتے ہیں بچوں کو. فار ایگزامپل کسی نیونیٹل انٹینسو کیئر میں کیپیسٹی جو ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ 15 یا 30 وینٹس کی یا انکیوبیٹرز کی ہے. اگر تو اس سیٹ اپ میں ہمارے پاس 3 یا 5 ڈاکٹرز ہوں گے تو ہیومنلی یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک ڈاکٹر ایٹ اے ٹائم 30 کریٹیکل بچوں کو دیکھے. انٹرنیشنل کرائیٹیریا تو یہی ہے, اینڈ ہیومنلی بھی یہی پاسبل ہے کہ اگر تو کوئی ڈاکٹر کسی کریٹیکل کیس کو ہینڈل کرتا ہے تو 1-on-1 مطلب ایک ڈاکٹر اینڈ ہر سک بیبی پہ ایک ڈاکٹر ضرور ہونا چاہیے. آل دو جب بھی کریٹیکل کیسز ہوتے ہیں اس کے لیے تو بہت زیادہ ڈاکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے, مختلف ڈپارٹمنٹ سے مختلف ڈاکٹرز آ جاتے ہیں. پر ہماری کنٹری میں المیہ یہ ہے کہ ایک تو ڈاکٹرز کی تعداد آلریڈی کم ہے, اینڈ ادر دین دیٹ نیونیٹل سیٹ اپس بھی کافی سارے کم ہیں, اینڈ پورے 20 کروڑ پاکستانی آبادی کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ پورے پاکستان میں 100 یا 200 اس سے زیادہ کے نیونیٹل انٹینسو کیئر ہوں گے. آئی ڈونٹ تھنک سو, مجھے ایگزیکٹ ڈیٹا تو نہیں پتہ پر بہت زیادہ کم ہے. اینڈ نیو بورنز کا گورنمنٹ سیٹ اپ میں بہت زیادہ ٹرن اوور ہے, پر مورٹیلٹی ریٹ اس وجہ سے زیادہ ہے تاکہ رش وہاں پہ بہت زیادہ ہے. دونوں سیٹ اپس میں گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ میں فرق یہ ہے کہ گورنمنٹ سیٹ اپ جو ہے وہاں پہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے, پرائیویٹ سیٹ اپ میں رش کم ہوتا ہے. اینڈ پرائیویٹ سیٹ اپ میں جو کہ اونرز کہہ لیں یا جو بھی اتھارٹیٹیو لوگ ہوتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اتنے پیشنٹس رکھیں جتنے ہم مینیج کر سکیں اور جتنے کہ ہمارا ڈاکٹر مینیج کر سکیں, اور اسی کے مطابق انہوں نے سٹاف بھی رکھا ہوا ہوتا ہے. اینڈ گورنمنٹ سیٹ اپ میں المیہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز کی تعداد کم, بہت زیادہ کم, اینڈ پیشنٹ کی تعداد بہت زیادہ ہے, تو کم ڈاکٹر زیادہ کریٹیکل پیشنٹس کو کیئر بہت مشکل سے دیتا ہوتا ہے. دس از دا مین ڈفرینس. اینڈ ادر دین دیٹ اگر تو کسی سیٹ اپ میں رش بہت زیادہ ہوگا تو اس کو مینٹین رکھنا, اس کی صفائی کا عام فہم الفاظ میں جس کو ہم کہتے ہیں ایون فیومیگیشن بھی پاسبل نہیں ہے, کیونکہ بار بار بچے آ رہے ہوتے ہیں, ہمیں ایون چانس ہی نہیں ملتا ہوتا کہ ہم اپنے سیٹ اپ کو فیومیگیٹ کریں اور جتنے بھی انفیکٹو ایلیمنٹس ہیں ان کو ایریڈیگیٹ کر سکیں اس انوائرمنٹ سے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ابھی میں نے دیکھا ہے کہ میڈیا بہت ہائی لائٹ کرتا ہے کوئی بھی سکنس ہو جائے یا کوئی بھی ایسا کیس آ جائے. جیسے میں نے ایک بچے کی تصویر دیکھی چند دن پہلے کسی شاید نیوز پیپر میں یا نیٹ میڈیا میں دیکھی, نیٹ پہ سوشل میڈیا پہ, کہ اس کا ہاتھ, چھوٹا بچہ تھا, اس کا ہاتھ بلیک ہوا تھا اور اس پر ہیڈنگ یہ دیا ہوا تھا ڈاکٹر کی نیگلیجنس کی وجہ سے, کینولے کی وجہ سے یہ گینگرین ہو گئی, ہاتھ کاٹنا پڑے گا. آپ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں؟ ڈاکٹر اور ڈرپ کا کیا تعلق ہے آپس میں؟
میم ایکچولی بات یہ ہے کہ میں نے بھی اسی طرح کا ایک کیس دیکھا تھا. وہ بچہ جو تھا وہ گلگت بلتستان میں کسی ایریا سے آیا تھا. انفارچونیٹلی اس کا بھی بالکل سیم اسی طرح کا کیس تھا. اس بچے کو کسی نے آئی ویز میں جو ہے یہ ہمارا ہم آئی ویز میں اکثر بچوں کو کے سی ایل دیتے ہوتے ہیں, وہ کسی نے غلط لگا دیا تھا. ڈائریکٹ لگا دیا انہیں. ہاں جی, ڈائلیوٹ نہیں کیا. ہاں جی, ڈائلیوشن وغیرہ کا کیئر کرنا اینڈ پراپر کینولا اور اس کی بورنگ, اس کی فلو کو دیکھنا, آیا وہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. تو وہ ظاہری بات ہے اگر لیک ہو گیا ہوگا تو وہ پیریفرل ٹیشوز کو ڈیمیج کر دیتا ہے اینڈ انفارچونیٹلی اس میں پھر چانسز اسی طرح. اور بچہ تو ہلا بھی دیتا ہے ہاتھ, اور کینولوں کو رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ہاں جی, بچوں میں کینولے کو مینٹین رکھنا بے انتہا مشکل کام ہے. آل دو ہمارے پاس جو اٹینڈنٹس آتے ہیں یا پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگ مطلب آپ لوگوں کی نیگلیجنس کی وجہ سے ہو رہا ہے. آل دو ایز سچ کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ کوئی بھی ڈاکٹر یا کوئی بھی ہاسپٹل کا اسٹاف یہ نہیں چاہتا کہ ہم کسی انسان کو تکلیف دیں. بچہ ایکچولی اپنے موومنٹس کو کنٹرول نہیں کر پاتا, تو انوالنٹریلی موومنٹس کی وجہ سے وہ کینولا مس پلیس ہو جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے یہ چیز ممکن ہے. آلدو بڑوں میں اگر ہم کسی کو کینولا پاس کر سکتے ہیں اس کا کوگنیٹو لیول بہتر ہوتا ہے, اس میں اس طرح کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں ناظرین کے لیے ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ مسلمز میں کزن میرجز الاؤڈ ہیں, اور جہاں میں جاب کرتی تھی وہاں پہ یہ کہا جاتا تھا کہ کیونکہ ان کے جینیٹک شفل اپ نہیں ہوتا, فیملیز میں شادیاں ہوتی ہیں تو ان میں ایب نارمل بیبیز اور کنجینیٹلی ایب نارمل بچوں کا چانس زیادہ ہوتا ہے. آپ کے نالج میں یہ بات کس طرح سے ہے؟ جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ کزن میرجز میں اکثر جو کیسز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کنجینیٹل انوملیز ہوتی ہیں. اس میں اکثر جو ہے جیسے کہ ڈاؤن سنڈروم ہو گیا یا اس کے علاوہ آٹزم ہو گیا. آٹزم میں کافی ساری بچوں کو جو ہے ڈیفیکلٹیز ہو سکتی ہیں, ان میں نیورو مسکولر پرابلم بھی ہو سکتی ہیں, اس کے علاوہ اسپیچ ڈیفیکلٹیز بھی ہو سکتی ہیں, اس کے علاوہ موومنٹ سے ریلیٹڈ ڈیفیکلٹیز بھی ہو سکتی ہیں, لرننگ ڈیفیکلٹیز اینڈ سوشلی انٹریکشن کا ایشو بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں ممکن ہیں. اینڈ ادر دین دیٹ اس کے علاوہ یہ کنجینیٹل ایب نارمیلٹیز جو ہیں وہ ایج سے بھی ریلیٹڈ ہیں. اگر تو کوئی کپل خاص کر فیمیل اگر کوئی لیٹ ایج میں شادی کرتی ہوتی ہے تو اس میں اکثر یہ ایشوز آتے ہیں. ان کے بچے جو ہے اکثر ڈاؤن سنڈروم یا آٹزم یا لیفٹ رائٹ اس طرح کی کافی ساری جو کنجینیٹل ایشوز ہوتے ہیں ان میں چانس ہو سکتا ہے. جی ہاں ناظرین, یہ ایک ہے سائنٹیفکلی پروفڈ ہے کہ اباؤٹ مور دین 37 ایئرز آف ایج اگر مدر ہے تو اس کے بچے میں کنجینیٹل یا کروموسومل میل فارمیشن کا چانس ہوتا ہے. اور اگر کسی کی عمر اتنی ہو تو اس کے لیے ٹیسٹ موجود ہیں, اس کی پری ڈیلیوری ڈائگنوسس موجود ہے اور اس کا حل ہو سکتا ہے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ملٹیپل پریگنینسیز ہوتی ہیں, ٹوینز ہوتے ہیں اور 3 بچے ہوتے ہیں, اور آج کل جیسے ان ویٹرو فرٹیلائزیشن یا اسسٹڈ کنسیپشن یا ٹیسٹ ٹیوب بیبی بڑا کامن ہے, اور اس میں بچے 1 سے 2 یا 3 یا 4 بھی ہو سکتے ہیں. تو میں ڈاکٹر صاحب کی اوپینین اس بارے میں پوچھنا چاہوں گی کہ اس قسم کے بچے جب آپ کے پاس آتے ہیں, ایک دفعہ ہم نے ایک ڈاکٹر صاحب بھی ساتھ ہی تھے میرے, تو ہم نے ایک پیشنٹ آئی ہوئی تھی سوات سے, اس کے 5 بیبیز ہم نے ڈیلیور کیے تھے سیزیرین سیکشن سے, لیکن وہ سارے بچے بہت چھوٹے چھوٹے تھے اور ہماری نرسری میں گئے اور 48 آورس تک انہوں نے سروائیو کیا. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا ایڈوائس دیتے ہیں اس میں؟ ایکچولی جب بھی اس طرح کا ایشو ہو, مطلب ملٹیپل بیبیز جب ڈیلیور ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت کم ہی ایسے سیٹ اپس ہوں گے جن میں اگر 500 گرام یا 500 گرام سے نیچے کے بیبیز ڈیلیور ہوں ان کا سروائیول ریٹ بہت کم ہے. آلدو ہم نے اپنی طرف سے بہت ٹرائی کی جس کیس کے بارے میں آپ بتا رہی ہیں, پر انفارچونیٹلی مطلب کوئی بھی ان میں, ایک تو آلریڈی IUD تھا, اس کے علاوہ جو 4 ہمارے پاس باقی آئے تھے وہ راؤنڈ اباؤٹ 48 to 72 آورز میں وہ سارے کے سارے انفارچونیٹلی ایکسپائر ہو گئے تھے, کیونکہ ان کے وزن جو تھے, ان کا جو بیبی برتھ ویٹ تھا وہ لیس دین 600 گرام, وہی سب سے زیادہ لیتھل ہوتا ہے. مین چیز جو ہے ویٹ بھی کافی زیادہ اس میں امپورٹنٹ ہوتی ہے بچے کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ. تو ڈاکٹر صاحب آئیڈیل ویٹ
کون سا ہوئے گا بچے کی؟ آئیڈیل ویٹ جو ہے نارمل بیبی کے لیے 2.5 پلس ہونا چاہیے. 2.5 kg سے اگر 2.5 kg سے کسی بیبی کا ویٹ کم ہو تو ہم اس کو لو برتھ ویٹ کہتے ہوتے ہیں. 2.5 یا 2.5 کے اوپر راؤنڈ اباؤٹ 4 kg تک کا بچہ جو ہے دس از نارمل ویٹ. اگر تو اس سے زیادہ کا ویٹ ہو کسی بچے کا تو اس میں بھی اب نارمیلٹی کے چانسز ہو سکتے ہیں. اس میں بعض اوقات کنجینیٹل ہارٹ سے ریلیٹڈ ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری اسی ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی کہ ہائپوگلائسیمیا کا ایشو بھی آ سکتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے پرابلمز ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو پرابلمس ہیں کسی بچوں میں ڈائگنوز ہوتے ہیں, الٹرا ساؤنڈ آج کل بڑا کامن ہے, اور یہ ارلی سٹیجز پریگنینسی سے لے کے لیٹ سٹیج تک ہم یہ ڈائگنوز کر سکتے ہیں. اور اگر کسی کے ہارٹ میں کوئی پرابلم ہو یا کسی کی اسپائن میں پرابلم ہو تو اس بچے کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے؟ میم ایکچولی جیسے کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا ان وٹرو آج کل یہ لوگ جس طرح ٹیسٹ ٹیوب بیبیز ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ IUI کے تھرو یا IVF کے تھرو جو بیبیز یہ لوگ ڈیلیور کراتے ہوتے ہیں یا مطلب فرٹیلیٹی کو ٹریٹ کرتے ہوتے ہیں, اس میں ہوتا یہ آج کل میں نے جو دیکھا ہوا ہے ایون UK USA یا اس کے علاوہ ان لوگوں کے پاس تو ظاہری بات ہے ہم سے زیادہ کا ایڈوانس سسٹم ہے, پر پاکستان میں بھی راؤنڈ اباؤٹ ان لوگوں کا 140 یا 240 کنجینیٹل ڈیزیزز سے ریلیٹڈ ایک لسٹ ہے. وہ کوشش کرتے ہیں کہ پہلے ان کو رول آؤٹ کریں, جب وہ رول آؤٹ ہو جاتے ہیں تو تب جا کے فردر اس کو پروسیڈ کرتے ہیں اینڈ دین جو ہے بیبی کو ڈیلیور یا مطلب فردر میچور کرنے کے لیے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بچے زیادہ آپ نے ریسسیٹیٹ کیے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے نارمل ڈیلیوری والے بچے جو ہیں وہ زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں یا سیزیرین سیکشن والے بچے؟ سی سیکشن کے تھرو ڈیلیور ہونے والے بیبیز ایز کمپیئر ٹو نارمل ڈیلیوری کے بیبیز میں میرے خیال میں وہ ان کو ذرا زیادہ کیئر دینی چاہیے, تاکہ نارمل ٹرانزیشن سے جو بیبیز آتے ہوتے ہیں وہ مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیچرل پروسیس ہے اس کے تھرو ہو کے آتے ہیں, وہ ذرا ہیلدی ہوتے ہیں. سی سیکشن سے ڈیلیور ہونے والے بیبیز ان میں چانسز ہوتے ہیں کہ وہ سک ہوں گے. جی ناظرین, جو نارمل ڈیلیوری والے بچے ہوتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ سیکریشنز جو ہیں جو لنگس میں اور ان کے منہ میں ہوتی ہیں وہ خود بخود بچہ ان کو سکویز ہوتے ہوئے باہر ڈیلیور ہوتے ہوئے ان کو گیٹ ریڈ کر لیتا ہے, وہ نکل جاتی ہیں. لیکن جو سیزیرین سیکشن والا بچہ ہے اس کے جو لنگس میں سیکریشنز ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے. تو جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اگر وہ سانس لے لے تو وہ سیکریشن اس کے لنگس میں چلی جاتی ہیں. اس لیے جو سیزیرین سیکشن والا بیبی ہوتا ہے اس کو فوراً پیڈیٹیشین کو دیتے ہیں تاکہ وہ سیکریشن ان کی ساک آؤٹ کرے اور پھر بچہ بریتھ کرتا ہے. تو یہ ڈفرینس وہی سیکریشنز کو ایبزارب کرنے میں کافی زیادہ ٹائم بھی لگتا ہوتا ہے. بعض اوقات بچہ جو ہے وہ وینٹ پہ چلا جاتا ہوتا ہے اور اس کی مطلب اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کی لائف بھی جا سکتی ہوتی ہے. اور نارمل ٹرانزیشن سے جو بیبیز ڈیلیور ہوتے ہیں وہ اسکویز آؤٹ ہو کے باہر نکلتے ہیں اور وہ سیکریشن جن کا بھی آپ ذکر کر رہی تھیں تو وہ ڈرائی ہو چکے ہوتے ہیں, اس میں چانسز کم ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ 100% نارملی جو بیبیز ڈیلیور ہوتے ہیں وہ بالکل فٹ ہوتے ہیں, پر ایز کمپیئر ٹو نارمل ڈیلیوری کے سی سیکشن کی ان میں تھوڑا بہت جو ہے وہ چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ناظرین جہاں میں یہ بتاتی چلوں کہ نارمل ڈیلیوری ظاہر ہے سیزیرین سیکشن سے بہت بہتر ہے, کیونکہ آپ ڈیلیور ہوتے ہیں اس کے 24 گھنٹے کے اندر آپ فلی ایکٹیو ہو جاتے ہیں, اپنے بچے کو سنبھال لیتے ہیں. سیزیرین سیکشن والا اس کے بعد پھر اس کو درد ہوتی ہے, انستھیزیا کے انڈر ہوتا ہے, بچے سے بانڈنگ تھوڑی کم ہو جاتی ہے, بچے کو دیر سے ہینڈل کرتا ہے, بریسٹ فیڈنگ کے پرابلمز آتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ جو سیزیرین سیکشن ہے اس کی اپنی انڈیکیشنز ہوتی ہیں. اگر ہم ان انڈیکیشنز کو فالو نہ کریں تو پھر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو خطرے میں تو نہیں ڈال دیا نارمل لیبر میں جاتے ہوئے. پرولونگڈ نارمل لیبر اور جو جس میں بہت ڈیوریشن لمبی ہو جاتی ہے اس میں بچے کا برین ڈیمیج کا خطرہ ہوتا ہے. نارمل لیبر کی بھی ایک خاص ڈیوریشن ہوتی ہے 10 to 12 آورس. نارمل لیبر 2 دن نہیں چلتی, اور نارمل لیبر میں کیونکہ ریپیٹڈ ایگزامینیشنز ہوتے ہیں تو اس میں ویجائنل انفیکشنز کا اور بچے کے لنگس میں انفیکشن کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے, جو کہ ایز کمپیئر ٹو سیزیرین سیکشن کم ہوتا ہے. تو ہر پروسیجر کی اپنی اپنی پرابلمز ہوتی ہیں کہ کون سا اور یہ آپ کا جو ڈاکٹر ہے اس کے ساتھ مل کے آپ کو مل جل کے ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے
ود کاؤنسلنگ کہ کون سا پروسیجر کس کے لیے بہتر ہے. ناظرین ابھی ٹائم ہوا ہے ایک بریک کا. ہم تھوڑی سی بریک کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس واپس آتے ہیں. ڈاکٹر علی ذیشان سے اپنی گفتگو دوبارہ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے ہمیں اور بچوں کی ویکسینیشن اور امیونائزیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم ڈاکٹر علی ذیشان سے بچوں کی ویکسینیشن امیونائزیشن کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ بچوں کے لیے پیدا ہونے کے بعد کون کون سی حفاظتی تدابیر ہم اختیار کر سکتے ہیں جو کہ بچوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں پہلے 1-2 سال اور 5 سال کی عمر تک. جی ڈاکٹر صاحب. میم سب سے پہلے جس طرح کہ آپ نے فرمایا ویکسینیشن کے بارے میں, ویکسینیشن انتہائی ضروری ہیں, خاص کر ہمارا جس طرح کا سیٹ اپ ہے یا ہمارا جس طرح کا ملک ہے جہاں پہ ریفیوجیز بالکل ٹوٹلی فریلی بارڈرز کو کراس کرتے ہیں اور ایزیلی ہماری سوسائٹیز میں مکس اپ ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ انفلٹریٹ ہو جاتے ہیں. اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے جیسے کہ پوری دنیا سے پولیو ایریڈیکیٹ ہو چکا ہے پر سٹل ہم اس چیز کو فیس کر رہے ہیں. ہمارے ہاں پولیو جو ہے ایریڈیکیٹ نہیں ہو پا رہا. تو فرسٹ آف آل کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ساری کی ساری ویکسینیشن ٹائملی ہو. سون آفٹر برتھ ویکسینیشن, پھر 1.5 مہینے پہ, پھر اس کے بعد 3 مہینے پہ, 5.5 مہینے پہ, 9 مہینے پہ اینڈ دین 15 منتھ پہ جو ویکسینیشن ہے. اس کے علاوہ یہ تو گورنمنٹ سیٹ اپ کا اپنا ایک وہ ہے, وہ پراپر کارڈ دیتے ہوتے ہیں, اس کے مطابق ٹائملی ویکسینیشن ہوتی رہتی ہے. پر اس کے علاوہ کچھ ویکسینز ایسے بھی ہیں جو کہ گورنمنٹ سیٹ اپ میں نہیں ہیں اویلیبل, جیسے فار ایگزامپل روٹا وائرس کی ویکسینیشن. روٹا وائرس جو ہے وہ سیویئر لوز موشن, وامٹنگ اینڈ ہائی گریڈ فیور جو ہے وہ کاز کرتا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے نا بچے سیویئر ڈیہائیڈریشن کا شکار ہو سکتے ہیں اینڈ انفارچونیٹلی زندگی جو ہے وہ ضائع ہو سکتی ہے. تو اگر ہم ٹائملی ان چیزوں کا خیال رکھیں, اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کریں, تو کل کو یہی بچے جو ہے ہمارا فیوچر ہیں. ان کی لائف اگر آج ہم اپنی طرف سے کوشش کر کے سیکیور بنا لیں گے تو کل کو ہمارا فیوچر اینڈ ہماری نئی آنے والی جنریشن جو ہے وہ کافی اسٹرانگ ہوگی. لہٰذا جو ویکسین ہمیں گورنمنٹ سیٹ اپ سے مل رہی ہے, اگر یہی ویکسین ہم آن کاسٹ خود سے خریدنا شروع کریں تو ہمیں بہت زیادہ ایکسپینسو پڑے گی. لکیلی UN یا WHO جس طریقے سے ہمیں یہ چیزیں پرووائڈ کر رہی ہیں, ہمیں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے اینڈ اللہ پاک کا سب سے پہلے شکر گزار ہونا چاہیے. اللہ پاک کی یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں فری آف کاسٹ مل رہی ہیں اور ہمیں آگے کوئی محنت یا ایکسپینسز نہیں پے کرنے پڑ رہے. لگوانی چاہیے بہت زیادہ. اس کے ویکسین سے ریلیٹڈ کافی سارے مولانا صاحبان اینڈ ہمارے اسلامک اسکالرز اینڈ مفتی صاحبان کے فتوے بھی ہیں. ریسنٹلی ہمارے جو شہید مولانا صاحب ہیں انہوں نے بھی اس چیز کے بارے میں فتویٰ دیا کہ آپ اپنے بچوں کو ٹائملی جو ہے ویکسینیٹ کریں تاکہ ہم ان کے فیوچرز کو سیکیور کر سکیں. سر مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ہے اسٹنٹڈ گروتھ یہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس کا بچوں کے لیے کیا حل ہے, اس میں کیا رول ہے, اس میں پیڈیٹیشین کا کیا رول ہے؟ میم اسٹنٹڈ گروتھ سے ریلیٹڈ تو مطلب اوور آل یہ ہم جنرلی اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں. فرسٹ آف آل تو ڈیورنگ پریگنینسی اگر کوئی مدر پراپر ڈائٹ نہیں لیتی, اگر تو مدر کو ویکنیس ہے, اس کو کافی زیادہ پرابلمس ڈیورنگ پریگنینسی فیس کرنی پڑ گئی ہیں, ظاہری بات ہے وہی کمزوریاں بچے میں بھی آئیں گی. جب بچہ پیدا ہوگا تو لو برتھ ویٹ پیدا ہوگا. لو برتھ ویٹ بچے کی اپنی الگ سی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. پھر وہی بچہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا, ان کیس اسی بچے کو بھی وہی والا سینیریو فیس کرنا پڑ رہا ہے جیسے کہ اس کی مدر کو فیس کرنا پڑا تھا, تو مطلب اس کی برین کی ڈیولپمنٹ کے لیے, اس کی باڈی کی ڈیولپمنٹ کے لیے, اس کی گروتھ کے لیے جو چیزیں جو خوراک ریکوائرڈ ہیں اس کو نہیں ملیں گی تو اسٹنٹڈ گروتھ ہوگی. اسٹنٹڈ گروتھ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دماغ اس لیول کا گرو نہیں کرے گا جس طرح کہ نارمل بچے کا دماغ گرو کرتا ہے. اس کی ہائٹ نہیں گرو کرے گی جیسے کہ نارمل بچے کی ہائٹ گرو کرتی ہے. وہ تھن لین بچہ ہو سکتا ہے, مینٹلی ریٹارڈڈ بھی بچہ ہو. تو ان چیزوں سے ریلیٹڈ
ہماری گورنمنٹ کو کوشش کرنی چاہیے کہ مطلب ایک ایسا کوئی سسٹم ہو زچگی کے دوران فیمیل کو پراپر جو ہے الاؤنسز ملنے چاہیے، اینڈ دین آفٹر ڈیلیوری جیسے کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں ان کو اسپیشل الاؤنسز ملتے ہوتے ہیں، بچوں کو بھی پراپر الاؤنسز مدر ان کے پیرنٹس کو ملیں تاکہ بچوں کو وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ ان کی نشو و نما کر سکیں، ان کو سیکیور کر سکیں۔ جی ناظرین، جیسے ڈاکٹر علی ذیشان نے کہا کہ جو بچے کی جو گروتھ ہے، بچے کی جو ہیلتھ ہے، وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس کی مدر کی پریگننسی میں ہیلتھ کیسی تھی، کوئی کمپلیکیشنز تو نہیں تھی، اس کی خوراک کیسی تھی، بچے کی مدر کے اندر ڈیولپمنٹ کیسی ہوئی، پھر پیدا ہونے کے بعد بچے کو خوراک کیسی ملی، اور بچے نے کیسے اپنا ویٹ گین کیا، اس کو ویکسینیشن کتنی ملی، اس کی پروٹیکشن کیسے ہوئی، انفیکشن سے بچہ کیسے بچا۔ تو یہ ساری چیزیں بچے کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہی بچہ بڑا ہو کے آپ کے ملک کا ایک اچھا شہری بن سکتا ہے۔ اگر کسی مدر کے بچوں میں وقفہ کم ہے یا بچے اس کے بہت زیادہ ہیں اور اس کی سوشل اتنی سپورٹ نہیں ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ہیلپ نہیں ہے، تو بچوں میں وقفہ کر کے آپ بچوں میں سپیس بڑھا کے پہلے ایک بچے کو اچھی نیوٹریشن، اچھی ہیلتھ 5 سال تک پرووائڈ کر کے پھر اپنا دوسری پریگننسی پلان کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ کے بچوں کی نشو و نما بہتر رہے گی، ان کی گروتھ بہتر رہے گی، ماں اپنی ساری کمیاں پوری کر لے گی، کیونکہ ایک بچہ بناتے ہوئے اس کے باڈی میں سے، اس کے جسم میں سے جو چیزیں اس بچے کو ٹرانسفر ہوئی ہیں وہ ان کو ریپلیس کر لے گی۔ اور ساری ماؤں کے لیے یہ میرا ایک ہے اس پروگرام کے تھرو کہ آپ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں اور اپنے آنے والی نسلوں کا بھی خیال رکھیں۔ ڈاکٹر ذیشان، آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایز اے پیڈیٹیشین آپ نے پیڈیٹیشین کا یہ کیوں چوز کیا، آپ کو کیوں اچھا لگا؟ میم سب سے پہلے تو پرسنلی میں اس چیز پہ اس لیے آپ کو بتانا چاہوں گا تاکہ ہماری سوسائٹی میں انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ یا جو ہمارے نیو بورنز ہیں ان کا مورٹیلٹی ریٹ بہت زیادہ ہے، اور اس سیکٹر میں نہ کبھی کسی نے کام کیا ہے، نہ کوئی ڈیووٹیڈلی کام کر رہا ہے، اور اکثر مطلب جب سے میں نے اس پروفیشن کو جوائن کیا ہے اینڈ بچپن سے یہی دیکھتا چلا رہا ہوں کہ ہمارے ارد گرد نیو بورنز جیسے جیسے ڈیلیور ہوتے رہے، ان کی یا تو کنجینیٹل میل فارمیشن یا ان کی ٹائملی ریسسیٹیشن نہیں ہو پائی، یا ان کو ٹائملی فرسٹ ایڈ نہیں ملا اور ان کی ایکسپائریز ہو گئیں۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرا انٹرسٹ اس طرف آ کے ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا، تبھی جا کے میں نے اس چیز کو چنا تھا کہ میں یہاں پہ کام کروں اور اپنی سوسائٹی میں اس پروفیشن سے ریلیٹڈ لوگوں کی خدمت کر سکوں۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس پروگرام میں ہم نے چھوٹے بچے جو کہ ہمارے آگے آنے والی نسلیں ہیں، جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں، ان کے بارے میں، ان کی صحت کے بارے میں اور ان کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہم نے بات کی، ان کی پروٹیکشن کے بارے میں ہم نے بات کی، اور ہم نے یہ بھی بات کی کہ نارمل ڈلیوری اور سیزیرین سیکشن میں کیا فرق ہے۔ بچے جو ہیں نارمل ڈلیوری کے لیے اور سیزیرین سیکشن کی اپنی اپنی وجوہات ہوتی ہیں، اور بہت زیادہ لمبی نارمل ڈلیوری کا ٹرائل جو ہے وہ بچے کا برین ڈیمیج کرنے کی باعث بنتی ہے۔ سیزیرین سیکشن بھی اننیسیسری سی سیکشن کیے جائیں تو بھی مدر کو پرابلمز ہوتی ہیں اور بچوں کو پرابلمز ہوتی ہیں، اور ہمارے جو ہم نے یہ بھی پرابلمز اس میں ڈسکس کیے کہ انٹینسیو کیئر ہونا کتنا ضروری ہے، کیونکہ پیڈیٹیشین کا ہونا کتنا ضروری ہے ڈلیوری کے وقت۔ ہماری 70% جو چائلڈ برتھ ہے وہ ولیجز میں دائیوں کے ذریعے ہوتی ہے، اور جیسے میں نے وہ انسیڈنٹس کوٹ کیا تھا کہ ایک بچہ گاؤں کے رورل ہیلتھ سینٹر میں پیدا ہوا اور اس کو شہر جانا پڑا، اور بچہ 3 ہفتے انکیوبیٹر میں رہا اور وینٹ پہ رہا۔ تو اس طرح کے مسائل ہمارے پیریفرل ایریاز میں بہت کامن ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ اس میں دلچسپی لے، اور جو 70% ہماری پاپولیشن ولیجز میں رہتی ہے، رورل ہیلتھ سینٹر اور بیسک ہیلتھ یونٹ کی اپروچ ان تک ہے، تو وہاں پہ اس چیز کو، چائلڈ برتھ کو اور مدر کی ہیلتھ کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے، بہت زیادہ دلچسپی کی ضرورت ہے، اور مدرس کی اور فیملی کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک فیملی جو ہے اس کے لیے ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ، بہت سب سے ضروری چیز ہوتا ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ آئے ہوتے ہیں، پیشنٹ لیبر میں ہوتی ہے یا سی سیکشن کے لیے جا رہی ہوتی ہے، تو 15-20 لوگ تھیٹر کے باہر ہوتے ہیں بچے کے انتظار میں، اور جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے مدر ابھی اندر ہی ہوتی ہے، سارے بچے کو دیکھ کے خوش ہو کے تتر بتر ہو جاتے ہیں، اس کے بعد مدر کے لیے کوئی بندہ وہاں اس کو ریسیو کرنے کے لیے موجود نہیں ہوتا، کیونکہ سارے لوگ بچے کو دیکھ کے تصویریں بنا کے سب چلے جاتے ہیں۔
وہ مدر جس نے اس بچے کو اپنا خون دیا ہے، اپنے سارے اجزاء دیے ہیں، کیلشیم، پروٹینز، وائٹامنس، اور وہ اب ڈیفیشینٹ ہے. اب اس کی نرسنگ کیئر، اس کی ہیلتھ، اگلے بچے کی آمد، یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اور اس میں پبلک کی اور مدرس کی اور فیملیز کی ایجوکیشن جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے، تاکہ ہم ہیلدی بچے، ہیلدی معاشرہ اور ایک ہیلدی نیشن بلڈ کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. اگلے ہفتے ہم آپ سے ایک نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، اور آپ کی اگر کوئی رائے ہو، آپ نے کچھ کہنا ہو، تو آپ ہم سب ٹی وی پہ کویسچن کر سکتے ہیں، ہمیں بھیج سکتے ہیں. اور آپ کوئی چیز اسپیشل آپ ٹاپک ڈسکس کرنا چاہیں یا اس کے بارے میں انفارمیشن چاہیں تو آپ ہمیں لکھ کے بھیج سکتے ہیں. ہم آپ کی خواہشات پوری کریں گے. تھینک یو ویری مچ. تازہ ترین صورتحال سے باخبر رہنے کے لیے ہم سب ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں.